अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र व कज़ालिका यक़ूल वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरज। स्टूडियो इस्लाम में आप सब हज़रात व ख़वातीन का इस्तक़बाल है। हमको खुशी है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, फॉलो करते हैं और कुछ पूछना तो वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं। आपकी ये जो सुनना और हमको अपनी राय देना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत अफजाई की बात है। हमको खुशी होती है, ये सब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले ये कोरोना वायरस के अंदर नमाज वगैरह कैसे होती थी, क्या होता था। अब ये जब पाबंदी हटी हैं, हमको क्या करना चाहिए। दीन के अंदर दो बातों का ख्याल किया गया है अल्लाह ताला ने। एक तो फरमाया अल्लाह ताला तुमको इतनी तकलीफ़ नहीं देता कि ताकत से ज़्यादा हो। जैसे थोड़ी देर के लिए समझ लें, 1 महीना का रोज़ा है, अगर अल्लाह ताला 6 महीने 8 महीने का रोज़ा फ़र्ज़ कर देता तो लोगों को परेशानी होती ना, तकलीफ़ होती ना। लेकिन अय्याम मादूदात, चंद दिन के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए। उसी तरह जो आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता वो बैठ कर पढ़ेगा, बैठ कर भी नहीं पढ़ेगा तो लेट कर पढ़ेगा। अगर उससे कह दिया जाए जिसके पैर नहीं हैं, पैर में ताकत नहीं है, बूढ़ा है, खड़ा नहीं, खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ना, तो ये तकलीफ़ होती ना, ये परेशानी होती ना। तो अल्लाह ने कहा दीन के मामले में अल्लाह ताला ने तुमको सख्ती में नहीं डाला है, जितनी ताकत है उतना करने का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फ़ातू मिन्हु मस्तताअतुम व इज़ा नहयतुकुम फंतहू। मैं अगर तुम लोगों को किसी बात के करने का हुक्म दूँ, जितना कर सके उतना करो, और अगर मैंने तुमको किसी चीज़ से मना किया तो उसको पूरी तरह छोड़ दो। ये हमारे नबी फरमाते हैं। लिहाजा हमने देखा कि साहब कोरोना वायरस के ज़माने में भी पूरी चीज़ें हुई, नमाज़ें हुई, अगरचे वो घरों में हुई पाबंदी की वजह से, रोज़े भी सब रखे। ऐसा नहीं हुआ कि साहब कोरोना वायरस की वजह से रोज़े छूट गए हों, ऐसा नहीं हुआ, सब रोज़े रखे। उसी तरह हमने देखा ज़कात घट गई, कम हो गई, ख़त्म नहीं हुई। बहुत सारे लोगों के बिज़नेस पर असर पड़ा, उसकी वजह से 1 लाख रुपये जो ज़कात आती थी 50,000 आई, 70,000 आई, कम हुई ज़कात। बाज़ लोग जो ज़कात देने के लायक थे, ऐसे उनका बिज़नेस वगैरह ख़त्म हुआ, ज़कात लेने के लायक हो गए। लेकिन ज़कात का निज़ाम बाकी रहा। कोई ये नहीं बोले कि साहब कोरोना वायरस है इसलिए ज़कात अब नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह जितने नेकी के काम करते थे वो सब भी होते थे। शक्ल सूरत बदल जाए लेकिन पूरे काम होते थे। जैसा कि मैंने कहा इससे पहले, शरीयत के अहकाम 2 तरह के हैं। ये कंपलसरी करके ही होना, अलबत्ता कैसे करना ये उस लिहाज से बदलते रहता है। तो इसमें इबादतें हुई तो अल्लाह ताला दीन अपने बंदों के लिए जो दिया है वो एप्लीकेबल है ना, वैसा बोलते हैं। सबके लिए करना आसान है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी होती है क्या, ऐसा करो जैसा कि हमने रोज़े की मिसाल दी, हाइज़ा औरत के लिए, निफास वाली औरत के लिए, दूध पिलाने वाली के लिए, सफ़र में रहने वालों के लिए, अब छोड़ो बाद में करो, ऐसा हुआ। तो इबादतें हुई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शक्ल सूरत थोड़ी बदली।
البتہ عید کی دونوں نمازیں گھروں میں ہی پڑھنا پڑا۔ جمعے کی 3 نمازیں 4 مہینے 5 مہینے کے جمعے کی نمازیں گھر میں ہی پڑھنا پڑا۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف تھا کہ گھر میں جمعہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، کیا کریں گے، ظہر پڑھنا کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہ سب دوسری باتیں ہیں، لیکن یا جمعہ ہوا یا ظہر کی نماز ہوئی گھروں میں، پوری چیزیں ہوئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو نہیں معلوم کیا بندوں کے لیے کون سا قانون نازل کرنا چاہیے، بندے کتنی طاقت رکھتے ہیں، ویسا اللہ کو معلوم ہے نا۔ جس نے پیدا کیا اس کو معلوم ہے کہ ان کی طاقت کتنی ہے، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، یہ کتنا کر سکتے ہیں۔ ہم کو دعا بھی سکھائی گئی جو سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ بھول چک ہو جائے، نادانی میں کوئی کام ہو جائے، اللہ اس کی پکڑ مت کر۔ اللہ اسی کے اندر کہا گیا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم کو ایسی سختی شریعت کی نہ دے کہ جس کے کرنے کی ہم کو طاقت نہ ہو، یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو شریعت نازل کی ہے اس کے اندر اس بات کا خیال کیا گیا ہے عمل کرنا ممکن ہو، سہولت ہو، عمل کرنا دشوار نہ ہو، عمل کرنا ناممکن نہ ہو، ایسی شریعت اللہ نے نہیں دی۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے احکام پر جتنا ہو سکے اتنا عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین سے فرمایا صلی قائمہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھو جی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کہا صاحب فصلی قاعدہ، بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر لیٹ کر نماز پڑھو۔ لیکن یہ حکم کون لگائیں گے کہ صاحب کھڑے ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ یہ فرض نماز کے لیے، نفل نماز کے لیے نہیں۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے، تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے، ثواب کم ملے گا۔ طاقت ہے رہنے کے باوجود کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، آدھا ثواب ملے گا۔ طاقت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو پورا ثواب ملے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ نے دین جب نازل کیا تو اس کے اندر سہولتوں کا بھی خیال کیا گیا، سختیوں سے بچنے کا بھی خیال کیا گیا، اور اتنا عمل بتایا گیا کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہی کہا۔ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو اتنا ہی حکم دیا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، کون فیصلہ کریں گے اس کا؟ وہ شریعت کرے گی، یعنی شریعت کو جاننے والے لوگ کریں گے۔ ورنہ تو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں کرسی کی دکان بن گئی ہیں، اچھا خاصا رہتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے کھڑے ہوتا ہے، گھنٹے گھنٹے مسجد کو آتے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا نہیں جی ذرا تکلیف ہے، ذرا پریشانی ہے۔ کتنی پریشانی ہے جی؟ وہ تو عالم سے نہ پوچھ کے بیٹھ کے نماز پڑھنا، اپنی مرضی سے اگر بیٹھ کر نماز پڑھ لیے وہ نماز قبول ہوگی کیا؟ صلی قائمن، کھڑے ہو کر ہی تم کو نماز پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھے وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس کا خیال ہم کو کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے جو ہم کو شریعت دی ہے وہ آسان شریعت ہے، قابل عمل شریعت ہے، اس کے اندر اتنی سختی نہیں ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ ہی دے، بھئی مجھ سے ہوتا نہیں۔ ہاں جیسا کہ میں نے کہا عمر ہو گئی فلاں ہو گیا، تو ایسی صورت میں کچھ تخفیف کچھ کنسیشن مل جاتا ہے۔ سفر کی حالت میں ہے تو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھے گا، یہ بھی اللہ نے کوئی گنجائش رکھی ہے۔
بستی میں ہیں تو روزانہ 10 یا 12 رکعت سنت نمازیں پڑھتے ہیں. سفر میں سوائے فجر کی سنت کے اور کوئی سنت نہیں. 8 یا 10 رکعت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. کتنی سہولتیں دیکھیے. تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی شریعت کی قدر کرے اور اپنی طرف سے مجبوری تلاش نہ کرے. اگر کوئی مجبوری ہے تو عالم سے پوچھے کہ ایسے میرے ساتھ مجبوری ہے، میں یہ کیا کر سکتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ بعض جگہ تو ایسا ہے کہ زندگی وہیں رہتی ہے، تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. جیسے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ 2-2.5 گھنٹے کا دن بعض مرتبہ ایسے ہوتا، 22 گھنٹے کی رات یا 22 گھنٹے کا دن، 2 گھنٹے کی رات. اب یہ 2 گھنٹے کی جو رات ہوتی ہے مثلاً، اس میں جیسے روزے کا مسئلہ بھی ہے. نماز کب پڑھے گا؟ مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، سحری کھانا ہے، پھر فجر کو آنا ہے. 2 گھنٹے میں کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کے متعلق بتایا کہ 40 دن رہے گا دجال. اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر رہے گا نا، اس دن ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھے تو بس ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جی، تم اندازہ کرے کہ نماز پڑھو. جیسے ہم یہ سمجھیں کہ صاحب فجر پڑھے 5 گھنٹے کے بعد ظہر آ جاتی ہے، ظہر پڑھے 2.5 گھنٹے کے بعد عصر آ جاتی ہے. اس طرح حساب کر کے پڑھتے رہنا. ایک دن میں 1 سال کی نماز پڑھنا، تا لمبا دن ہے اتنا لمبا ٹائم ہے، ویسے فرمائے. تو ایسے ممالک کے لیے بھی جہاں کے ساتھ 22 گھنٹے کا دن رہتا ہے، روزہ کیسے رکھیں گے؟ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. کام بھی کرنا ہے، آفس کو بھی جانا ہے، اور دوسری ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے. 22 گھنٹے کا روزہ، اللہ اکبر. کبھی کبھی ہم انڈیا میں سحری کھا کے سفر کرتے ہیں سعودیہ کو، عمرے کو، حج کو، کسی بھی. کتنا لمبا ہو جاتا روزہ. ہمارا روزہ یہاں سحری کرے افطار کرے 14.5 گھنٹے کا ہوتا، اور وہاں کتنے 17 گھنٹے کا ہو جاتا، 2.5 گھنٹے بڑھ جاتا. میں بھی پہلی مرتبہ گیا تو ویسے ہی ہوا. روزہ رکھ کر گیا تھا بامبے سے سعودیہ کو، تو اتنا لمبا روزہ. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، روزہ میں بھی رکھا، میرے ساتھی جو سفر پر تھے ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا. تو ایسے ممالک جہاں کا اس طرح کا دن ہو جاتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ صاحب ان کے لیے بھی سہولتیں ہونی چاہیے. 14.5 15 16 گھنٹہ جو زیادہ سے زیادہ ایسے ممالک میں ہوتا ہے، جیسے مکے میں ہوتا ہے یا دوسری جگہ ہوتا ہے، ویسا خیال کر کے ان کے لیے بھی روزے کی گنجائش ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں جو ہم رہتے ہیں ایک ہی جگہ، ہمارے بس کی بات ہے کہ 14.5 15 گھنٹے میں روزہ افطار کر لیتے، سب ہوتا. اب وہ ٹائم بدلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، رات اور دن لانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ دن اور رات لاتے ہیں. تو شریعت کے متعلق میں یہ کہہ رہا تھا، شریعت کے جتنے احکام ہیں قابل عمل ہیں، ان کے اندر سختی نہیں ہے، اور ان کے اندر اتنی ڈھیل بھی نہیں ہے وہ حکم کا مقصد ہی ختم ہو جائے اور اس کی ضرورت ہی ختم ہو جائے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، طاقت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کی رخصتوں سے، چھوٹ سے، کنسیشن سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو ہرگز اٹھانے کا موقع نہ دے. ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. تو الشریعت مبناہا علی التیسیر، ایسے کہتے ہیں عربی میں.
شریعت کی بنیاد یہ ہے کہ کر سکیں سب لوگ کر سکیں، ویسے شریعت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے اندر سب کچھ ہوتا رہا، البتہ نماز چونکہ پورے سال کی ہے، اب تو بقرعید بھی گئی، اب سمجھے کہ صاحب وہ رمضان کے روزے بھی گئے، وہ ایک 6-7 مہینے کے بعد پھر بھی آئیں گے، لیکن اب لوگوں نے اس کو معمول بنایا ہے نماز پڑھنے کا، تو میں نے کہا ایسی نماز گھروں میں نہیں ہوگی، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ رخصتوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور دین کی باتوں پر جہاں تک ہو سکے عمل کریں، اپنی طرف سے چھوٹ مقرر نہ کر لیں، پیر میں درد ہو گئے تو بیٹھ گئے اور کچھ سستی ہوئے تو کرسی پر بیٹھ گئے، نماز ادا کرنے لگے، یہ ساری باتیں اللہ کو منظور نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور دنیا کے سارے لوگوں کو ہر بیماری پریشانی سے بچائے، ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔